बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाइयों बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है जनरल फैज हमीद को सजा और उसके सियासी असरात। कितनी सजा हुई है, कौन से जरैम में ये सजा सुनाई गई है, उन जरैम की तफसीलात क्या हैं, और ISPR की जो प्रेस रिलीज है इसमें एक आखिरी पैराग्राफ क्या है, बड़ी अहमियत का अमल है। इसे सियासी और दफाई जो महरीन है इसे काफ़ी अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं इस पैराग्राफ को, और इस पैराग्राफ से ही जो मानी मुआखज़ निकाले जा रहे हैं वो ये हैं कि आगे चलकर मज़ीद सज़ा हो सकती है जनरल फैज़ हमीद को, और मौजूदा सज़ा और आने वाली सज़ा जो मतवक्के है उसे लेकर इसके सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी इमरान खान के हवाले से चेमगोइयाँ अभी से शुरू हो गई हैं। हालांकि 2-3 केसेस में ऑलरेडी उन्हें पहले ही सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। 9 मई के जो केसेस हैं उस हवाले से अभी फैसले होना बाकी हैं। जनरल फैज़ हमीद क्या वाकई 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें मुलव्वस थे, और खुद बानी PTI इमरान खान का सच क्या लेना देना है 9 मई के केस से। हालांकि उस दिन वो हिरासत में थे, 9 मई को वो हिरासत में थे, इसके बावजूद उन पर 9 मई के केसेस हैं। क्या मौजूदा सजा से और जो आने वाले फैसले हैं उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और मजीद नुकसान पहुंचने जा रहा है, और मजीद कुछ लोग छलांगे लगाएंगे इस जहाज से डूबते हुए टाइटैनिक से। ये मौजू लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करें। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर 1.25 साल बाद साबिक सरबराह ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई, और 4 जरैम उन पर साबित हुए हैं। उनमें पहला जुर्म है सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना। दूसरा जिस जुर्म में उन्हें सजा सुनाई गई है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, जिसमें कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। तीसरा है इख्तियारात और अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल, और चौथा है शहरियों को नुकसान पहुंचाना। ये 4 जरैम साबित हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि 1.25 साल तकरीबन 15 माह ये केस चला, और बिलाखिर गुज़श्ता रोज 11 दिसंबर को ये सजा सुना दी गई है, और उन पर सजा जो नाफिज़ अमल होगी वो होगी 11 दिसंबर से। 11 दिसंबर के बाद उन्हें 14 साल बामुशक्कत की सजा काटना होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई इन पर चल रही थी। आज से जैसे उन्होंने बताया कि 1.25 साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर जो इल्ज़ामात फौरी तौर पर आयद किए गए थे कि वो उन्होंने बहैसियत DG ISI अपने इख्तियारात और अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। एक इसका मुहर्रक बना था टॉप सिटी, एक हाउसिंग स्कीम है इस्लामाबाद में। इसके हवाले से कि इन 2 भाइयों ने मिलकर उस टॉप सिटी को हथियाने के लिए उसके जो मालिक था उसको थ्रेट किया, उसको नुकसान पहुंचाया, उसके घर पर हमला किया, उसका वहाँ से सामान उठा लिया था और कब्जा करने की कोशिश की थी। ये जो टॉप सिटी पूरा प्रोजेक्ट है उसे हड़प करने की कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त ये DG ISI थे। उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दायर की थी, जो उसके ओनर हैं टॉप सिटी के मोइज़, उन्होंने बाकायदा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी उस वक्त के DG ISI के खिलाफ, और जो उनके दूसरे रफ़्कार जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ, और इसकी बाकायदा सुमात हुई थी, और उसमें करार दिया गया था कि मुतलका फोरम से रुजू किया जाए। मुतलका फोरम यही था क्योंकि वो फौजी था, फौजी कोर्ट में ये केस चलना था, और केस चला। फिर इस केस से दूसरे केस निकलते चले गए। पता चला कि वो सिर्फ उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी को ही हथियाने की कोशिश नहीं की, और भी
بہت کچھ کیا ہوا ہے، بہت سے چیزیں گرے، پھر وہ کڑیاں سے کڑیاں ملتی چلی گئیں، گرے کھلتی چلی گئیں، اور پتہ چلا کہ کافی سارے جرائم ہیں وہ ان میں وہ جنرل فیض حمید ملوث ہیں، کافی زرخیز ذہن کے مالک ہیں۔ آج جو ملک میں دہشت گردی ہے، اس کا بھی کہیں نہ کہیں تانا بانا جنرل فیض سے ملتا ہے، لیکن یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ موضوع ہمارا، ہم اپنے موضوع پہ ہی رہتے ہیں کہ جو 4 جرائم ان پہ ثابت ہوئے ہیں، ان میں پہلا تھا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا۔ اب یہ سیاسی سرگرمیاں کیا تھیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 2014 کے دھرنے پہ نہیں جاتے، یہ 2016 سے آپ آنورڈ لے لیں، جب پچھلی حکومت کو گرانا تھا۔ گزشتہ دور میں، پی ٹی آئی کے دور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس وقت تھے وزیر اعظم نواز شریف۔ جب ان کو ہٹانا تھا تو جنرل فیض حمید اور ان کا ادارہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہا تھا؟ دبے چھپے لفظوں میں ہم سب لوگ اپنے ویلاگ میں اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ 1 سال پہلے بھی میں نے اسی موضوع پہ ویلاگ کیا تھا، اور اس سے پہلے 2 سال پہلے ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں 2016-2017 کے جو اس وقت کے حالات تھے، کس طریقے سے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، کس طریقے سے سازشوں کا ایک جال بنا گیا۔ اور اس وقت چونکہ آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، ان کی آپس میں کوئی سنایا گھریلو کوئی تعلقات بھی ہیں، دونوں کے سسر جو ہیں، ان کے والد ان کے سسر، کوئی ان کے آپس کوئی اس قسم کے تعلقات ہیں، یہ میڈیا پہ آتے رہے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ان دونوں نے مل کر سیاست کی جس طریقے سے بساط لپیٹنے کی کوشش کی تھی، جنرل فیض حمید نے نواز شریف کی حکومت، اور بعد ازاں جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت کو جس طریقے سے چلتا کیا، یہ زبان زد عام ہے، یہ کوئی ایسا سیکرٹ نہیں ہے جو کہ ٹاپ سیکرٹ ہو، جو کسی کو پتہ نہ ہو، اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ جنرل فیض تو صرف نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون یا جو سیاسی لوگ ہیں ان کے مجرم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو جنرل باجوہ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی برابر کے وہ مجرم قرار دیتے ہیں۔ دونوں پارٹیاں انہیں برابر کی مجرم قرار دیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری سیاست میں پاک فوج کی مداخلت شروع سے رہی ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لے تو وہ اپنا مجرم جنرل ضیاء الحق اور مشرف کو قرار دیتے ہیں، مسلم لیگ نون والوں سے ملے تو وہ اپنا مجرم مشرف، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کو قرار دیتے ہیں، اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بات کریں تو وہ اپنا دشمن جنرل قمر جاوید باجوہ اور موجودہ آرمی چیف کو قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ تاریخ ہماری پرانی ہے، لیکن ہم رہتے ہیں اپنے موضوع پر، اور بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اصلاح ہے، اس میں سیاسی سرگرمیاں یہی تھیں۔ یہ 2014 والا دھرنا، اس کے بعد نواز شریف کو گھر بھیجنے کے لیے جو سیاسیوں کے تانے بانے بنے گئے، اور ایک فیض آباد میں بھی ایک بڑا مشہور زمانہ دھرنا ہوا تھا تحریک لبیک پاکستان کا، جن پہ آج کل پابندی عائد ہے، اور وہ بھی اس وقت سختیوں کا شکار ہیں، سخت دباؤ میں پابندی لگ چکی ہے، ان کی قیادت غائب ہے، اور دوسرے لوگوں پر مقدمات جس طریقے سے 9 مئی ہوا تھا، اس طریقے سے ان لوگوں پر بھی کیسز بنا دیے گئے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ جب جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو تحریک لبیک پاکستان ان کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتی تھی، اور وہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو تھی اس کے خلاف انہیں استعمال کر رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیض آباد میں باقاعدہ کرائے بانٹے گئے تھے، ایک باوردی شخص کرایہ دے رہا تھا وہاں پہ جو مظاہرین ہے کہ آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، آپ اپنی اجرت لیں اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ یہ تو تھی ان کی سیاسی سرگرمیاں۔
اس کے بعد دوسرا جو الزام ان پر لگا ہے وہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی. جو چیزیں ان کے پاس خفیہ ہوتی تھیں، ایجنسی کی آپ کہہ لیں، قوم کی امانت آپ کہہ لیں، اپنے ادارے کی جو چیزیں تھیں وہ شیئر کرتے رہے ہیں اپنے چہتے سیاستدان، اپنے چہتے لیڈر اور اپنی پارٹی جو ان کی جس پارٹی کو انہوں نے 2018 میں RTS بٹھا کر جس طریقے سے انہیں لایا تھا ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے. سویلین گورنمنٹ کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے اور وہ جو ڈاکومنٹس تھے، وہ اثاثے تھے، وہ قومی سلامتی کے لیے بعد ازاں خطرہ ثابت ہوئے. تیسرا جو ان پہ کہ اپنے اختیارات اور اپنے عہدے کا جو ناجائز استعمال انہیں کیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بہت سی چیزیں اخبارات کی زینت بنتی رہی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ٹاپ سٹی کو ہتھیانے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر کے انہوں نے نون لیگ کی حکومت کو ہٹایا، ایک دھرنا بٹھایا، سازشیں کی، اور خود موجودہ جو آرمی چیف ہیں، اب کمانڈر آف ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے راستے میں جب وہ آرمی چیف بننے جا رہے تھے ان کے راستے میں کس طریقے سے روڑے اٹکائے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو کس طریقے سے ورگلا کر وہ کوشش کرتے رہے کہ یہ نہ تو مزید مدت دی جائے جنرل باجوہ کو اور نہ ہی آرمی چیف بنایا جائے موجودہ آرمی چیف حافظ عاصم منیر کو، جبکہ ان کی کوشش تھی کہ جنرل فیض حمید آرمی چیف بن جائیں. یہ عمران خان کی کوشش تھی اور جنرل فیض حمید کی اپنی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ پہلے آرمی چیف بنے، اس کے بعد آئین میں ترمیم کر کے اس کو صدارتی نظام پر لے آئیں. ہمارا جو سسٹم ہے اب جو پارلیمانی نظام ہے یہ صدارتی نظام پہ چلا جائے اور ریٹائر ہونے کے بعد آئین میں ترمیم ایسی کی ہوئی ہو کہ سرکاری افسر ریٹائر ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں یا پبلک آفس ہولڈر بن سکتا ہے. آئین میں کوئی ایسی ترمیم کر کے وہ ملک کے صدر بن جائیں اور پھر وہ تا یاد صدر رہیں. یہ تو ان کی اپنی پلاننگ تھی جنرل فیض حمید کی. یہ بارہا آ چکا ہے، بہت سارے دوست وی لاگ بھی کر چکے ہیں، اس پہ تبصرے تجزیے بھی ہو چکے ہیں. لیکن عمران خان کا اپنا مشن یہ تھا کہ آرمی چیف بنایا جائے جنرل فیض حمید کو، کم از کم 2023 تک تو یہ حکومت چلے، اس کے بعد مزید 3 سال توسیع کر دی جائے ان کی آرمی چیف کے عہدے میں، اور اگلا جو الیکشن ہے 2023-24 والا، اس وقت چونکہ 2023 میں ہونا تھا، یہ جو 2024 میں جا کر ہوا تھا، 2023 میں جو الیکشن ہوگا وہ ہوگا 2028 تک، اگلا 5 سال بھی مجھے مل جائے گا. یہ منصوبہ بندی تھی عمران خان کی اور جنرل فیض حمید کی. اور دوسری طرف سے جنرل فیض حمید طالبان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات رکھتے، جیسے کہ عمران خان نے کئی بیانات میں کہا بھی ہے کہ طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے تھے. تعلقات یہی اچھے تھے کہ ان لوگوں کے ساتھ ساز باز کر کے پاکستانی اداروں پہ ایک دباؤ رکھنا چاہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بگاڑی تو یہ طالبان پر حملہ کر دے کہ ملک میں دہشت گردی جو ان دنوں کچھ کم ہوئی تھی وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی، جیسا کہ ہوئی ہے. اب طالبان کھل کر سامنے آ چکے ہیں پاکستان کے. یہ پلاننگ کافی عرصے سے ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک چائے کا کپ پینے جنرل فیض حمید کابل بھی گئے تھے، وہاں پہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ٹیبل ٹاک کی تھی اور گفتگو. اس حوالے سے جو چیزیں پچھلے ادوار میں ہوتی رہی، کچھ سالوں میں ہوتی رہی ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. اور چوتھا جو ان پہ جرم ثابت ہوا ہے کہ شہری کو نقصان پہنچانا. یہ ٹاپ سٹی والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرے اس سے جرائم کافی جڑے ہیں. یہ نواز شریف بھی شہری ہیں، اسے لوگ جیلوں میں ڈالے تھے 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تھی. بہت سارے یہ سیاستدان جیلوں میں تھے. آج جو ان میں بیشتر اب وزراء ہیں اور عدالت پہ بھی کافی اثر و رسوخ تھا. جو فیصلے آ رہے تھے تو انہیں عدالت لگ رہی تھی. بہت سے مسلم لیگ نون کے ایسے لوگ تھے جن پہ تو انہیں عدالت لگ گئی تھی. اور 2018 کے الیکشن سے پہلے جس طریقے سے لوگوں کو نائل کیا جا رہا تھا، جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، اور محکمہ زراعت ان دنوں میں بہت مشہور ہوا تھا. وہ محکمہ زراعت یہ ISI کوئی اشارتاً کہا جاتا تھا اور اس کے جو روح رواں تھے وہ جنرل فیض حمید تھے. یہ 4 جرائم ہیں جو ان پہ ثابت ہو گئے ہیں. اور آخری جو پیراگراف ہے
ISPR کی جو پریس ریلیز ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی سرگرمیاں جنرل فیض حمید کی ایسی ہیں سیاسی لوگوں سے مل کر جنہیں الگ سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ سیاسی سرگرمیاں کیا ہیں اور کن سیاسی عناصر سے مل کر یہ سرگرمیاں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں، وہ ہے 9 مئی کا واقعہ۔ 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان کا جو روئے رواں ہے، اس کے تمام جو تانے بانے ہیں وہ ملتے ہیں سابق جو سربراہ تھے ISI کے جنرل فیض حمید سے، اور پورا ادارہ انہوں نے اسی کام پہ وقف کیا ہوا تھا۔ اس کو تقویت اس جو ایک خدشہ ہے یا جو یہ کیس ہے اس کو تقویت اس طریقے سے بھی ملتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو عام شہری ہے، جو عام کارکن ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جو عسکری تنصیبات ہیں، جو عسکری مقامات ہیں جہاں تک پہنچنا ہے، وہ ان کا نقشہ پہنچنا کیسے ہے، ان پہ حملہ کرنا کیسے کرنا ہے، یہ جو نازک اور حساس معاملات ہیں، نازک اور حساس تنصیبات میں ان پر عملہ آور کیسے ہونا ہے، یہ پلاننگ کی تھی جنرل فیض حمید نے، جس کی طرف اشارہ ہوا ہے اس پیراگراف میں۔ اس کے اثرات لامحالہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی مرتب ہوں گے، اور یہ جو پنجہ جنرل فیض حمید کو پڑا ہے، یہ پنجہ اور یہ ہاتھ عمران خان تک بھی پہنچے گا۔